नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अनीस साहब। आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूएई के प्रेसिडेंट हैं। आपकी जो खिदमात हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। आई हैव बीन इन टच विद हिम फॉर अबाउट 10 to 15 years. There had been a number of conferences and seminars that he has arranged. In fact, he has been central to a lot of inflows of the money to Pakistan. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अनीस साहब की पोजीशन एक इंतहाई सेंट्रल है। आपका किरदार इंतहाई अहम है। कैसर अनीस साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इंट्रोडक्शन आपने किया। हम लोग पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल 2004 से इस्टेब्लिश हुई थी अबू धाबी में और जब से काम कर रही है। ग्रेट अनीस साहब, ये 2004 से आपकी तंजीम काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने 100 साल में पहली मरतबा ये एक कोविड जैसी वबा को देखा है। ऐसी 1920 के टाइम में देखी गई थी। तकरीबन 100 साल बाद दुनिया ने एक वबा को देखा है जिसने दुनिया के कारोबार को रोक दिया, दुनिया की तिजारती एक्टिविटी को डैमेज किया। काफ़ी सारे पाकिस्तानी के लिए कहा गया कि वो यूएई से उन्हें पाकिस्तान भी आना पड़ा। इस वक्त को आपने कैसे फील किया और पाकिस्तानियों के लिए आपने क्या किया? बहुत चैलेंज है, आपकी बात सही है कि ये वबा हमने तो देखी नहीं ना सुनी, बात सारी है। जब आप हिस्टोरियन देखेंगे तो पता चलेगा पहले भी वबा आई थी ऐसी। ये वबा आ गई अचानक और जब जैसे हिस्ट्री में मैं क्या जाऊं कि चाइना से शुरू हुई और फिर हमें जो सीरियसनेस हुई वो मार्च के बाद। मार्च के महीने से ये चीज़ें यहाँ शुरू हो गई और इन्होंने फौरन लॉकडाउन कर दिया मार्च में। अब आप सोचिए कि सारा कारोबार, चलता हुआ कारोबार स्टैंड स्टिल हो जाए और इतना खौफ हिरास फैल गया। मैं तो खाली यूएई की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और हर चीज बंद हो गई। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि फौरन उन्होंने मैच स्केल पे जो पहला अमल किया हुकूमत ने यूएई की, मैच स्केल में टेस्टिंग शुरू कर दी। ओके। दुबई एक इंटरनेशनल जगह है और अबू धाबी एक इंटरनेशनल जगह है। यहाँ पैसेंजर्स बहुत आते हैं बाहर से, तो उस वक्त तक कोई सारे पैसेंजर्स आ रहे थे यहाँ, तो उस पर कोई रुकावट नहीं हुई और वो थोड़ा सा स्लैकनेस हो गई क्योंकि उसकी वजह से काफी लोग उस वबा के साथ आ गए। फिर इस पे कंट्रोल हुआ और हर चीज लॉकडाउन हुई। तो जो टेस्टिंग उन्होंने की डोर बाय डोर जा करके, वो बड़ा कमाल की चीज थी। वो टेस्ट करते थे और अगर वो देखते थे कि किसी ये कोविड-19 है तो उसको फौरन अलग कर देते और बहुत सख्ती से पेश आते थे और वो फिर उसकी रिकवरी तक उनका ख्याल करते थे। तो मैं कमेंट करूंगा यहाँ के प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर को और रूलर्स को और शेख मोहम्मद बिन जायद को, जो उन्होंने काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया। और आज हम जो अमन से बैठे हुए हैं सानी साहब, वो सिर्फ वो जो काम किया गया। अभी भी आपको मैं ये बताऊं कि अबू धाबी जो है वो लॉकडाउन है। अभी भी यहाँ कोई नहीं आ सकता जब तक वो बॉर्डर पे, अबू धाबी दुबई के बॉर्डर पे अपना अपना डीपीआई और पीसीआर नहीं दिखाए, फिर आ सकता है वो। और अगर यहाँ आके रहना चाहता है तो उसको 2 बार और करना होगा। तो कैसे जरूरी है। तो कैसे ये जो पाकिस्तानी थे इन्होंने कैसे इसको मैनेज किया? इसमें आपका क्या रोल था? हमने 2 महीने तो हम बहुत परेशान थे हम लोग, एवरीथिंग स्टैंड स्टिल। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई पेंडेमिक की। हमारे पास एक हेल्थ की कमेटी बनाई
اور اس میں ہم نے سب کو بتانا شروع کیا, اس کے اسٹیپس بتائے. آپ جائیے گا تو گوگل کیجیے گا, اس میں ہمارے سارے پروگرامس ہیں. ہم نے گائیڈنس دی سارے لوگوں کو. حکومت حکومت نے یہ کرا کہ انہوں نے اسٹیمولس پروگرام میں تقریباً 50 بلین درہم ایک بار 3-4 مہینے کے بعد سے دوسری بار 50 بلین دیے, تاکہ کمپنیوں کو وہ اس کو سپورٹ کیا انہوں نے, اور اب جو لائسنس رجسٹریشن کی اور بہت سی فیسلٹیز دی ان کمپنیوں کے لیے تاکہ وہ سروائیو کر سکے. تو یہ جو جب حکومت اناؤنس کرتی تھی تو ہم اپنے کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے سب کو بتاتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, کاؤنسل کا پلیٹ فارم زوم کے تھرو ہم چلے گئے اور اس سے ہمیں کافی ایڈوانٹیج ہوا. ہم بیونڈ یو ای جاتے رہے اور ہمارا جو پروگرام ہوا نشر ہوتا رہا اور گائیڈنس ہوتی رہی سب کو کہ کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں. اور آپ نوٹس یہ کریں کہ ہر ہفتے ایک نیا قانون آتا تھا, ہر ہفتے ایک نئی انسٹرکشن آتی تھی حکومت کی, وہ ہم مطلع کرتے رہے اپنے ممبرس کو. ممبرس کیا, میں تو یہ اوپن میں اس میں ڈال دیتا تھا, سبھی لوگ سنتے تھے. ثانی صاحب میں یہ کہتا چلوں, یہاں کچھ 30 بزنس کاؤنسل ہے. 30 بزنس کاؤنسل ابوظہبی چیمبر کے اندر کام کرتی ہے. آپ کو فخر ہوگا سن کے کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل سب سے ٹاپ کی کاؤنسل ہے جو کلوزلی کام کرتی ہے ابوظہبی چیمبر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چیمبر کہتی ہے کہ یو آر ویری ایکٹیو اینڈ یو آر ویری اپڈیٹڈ فار ایوری تھنگ. ہم ڈائریکٹلی منسٹری آف اکانومی سے جو ان کا نیا قانون آتا ہے میں سب کو سارے کاروباری کو بتاتا ہوں کہ یہ نیا قانون آیا ہے. قاضی صاحب, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی کیسے صاحب, کائنڈلی وہ جو بات آپ بتا رہے تھے کہ 20 جی میں یہ کہہ رہا تھا 30 بزنس کاؤنسل ہے جو کہ ابوظہبی چیمبر کے انڈر میں کام کرتی ہے. اور اب آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ وی آر دا ون آف دا لیڈنگ کاؤنسل ہیئر, اور یہ چیمبر خود کہتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ جو کووڈ کا زمانہ تھا اس میں ہم نے بہت کام کیے اور ہم نے کافی سپورٹ کی سارے ناٹ اونلی پاکستانی یو ای کمیونٹی کو بھی. جو یہاں کے نئے قانون آتے تھے ہم سب کو بتاتے تھے, اور جیسے پاکستانی یہاں سے تقریباً 1.5 لاکھ گیا پاکستان اس زمانے میں, تو بھی ہیلپ اے لاٹ آن دیٹ. کافی ان کی اس زمانے میں ہیلپ کی, اسپیشلی ان کے ٹکٹ ارینج کرنا چیزیں ساری. تو پاکستان کاؤنسل نے کافی ایکٹیو رول ادا کیا اس زمانے میں, پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل. اچھا کیسر انیس صاحب, یہ فرمائیے گا کہ امارات جو ہے وہ پاکستان سے کیا کچھ درآمد کرتا ہے, اور گوئنگ فارورڈ آپ کی پلس پر نظریں ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ایوری ایکسپورٹ ریلیٹڈ آئٹم, ایوری بزنس سیگمنٹ. سو ڈاؤن دا روڈ 10 ایئرس آپ کس طرح کی گروتھ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ایکسپورٹس ٹوارڈز یو اے ای؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اور یہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اس ملک سے کتنا ہمارا ایکسپورٹ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جاتا ہے ہمارے پاکستان ملک میں. بیسکلی تقریباً ہم اراؤنڈ 1 بلین 100 ملین کرتے ہیں ایکسپورٹ پاکستان کا. لاسٹ ایئر کا تقریباً اب ہم جا کے 86.9 ملین ہے 2020 میں اس طرح کا. اور مین پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری رائس ہوتی ہے, جو کہ میجورٹی آف پروڈکٹ میں رائس آ جاتی ہے جو, اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نیئرلی $6 بلین کی ہے. ہماری ان کی تقریباً $1 بلین. اوکے گریٹ. اور $1 بلین میں ہماری جو ہے تقریباً 145 ملین جو اس میں رائس آتا ہے. ان کی بیسکلی ریفائنڈ پیٹرولیم ہے, کروڈ آئل ہے. جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں کہاں جائیں, تو اگر ہم ایکٹیولی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, اور ہمارا دیکھیے پاکستان کی ایکسپورٹ 20 اور 22 بلین کے درمیان رہ رہی ہے سالوں سے, تو ہمیں وہ بڑھانا چاہیے. اگر جیسے بڑھے گی وہاں اتنی بڑھ جائے گی, لیکن ہمیں اپنی پروڈکٹ کو صحیح کرنا ہے. جیسے
کوریا کرتا ہے. کوریا کو چیز پروڈیوس کیا, انہوں نے 6-7 آئٹم اٹھا لیے جو دنیا میں امپورٹ ہوتے ہیں. رائٹ. تو اگر ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی بنائیں, ہمارے پاس بہت سے ایسے آئٹم ہیں جو اس پہ کام اسپیشلائز کریں. جیسے کوریا نے یہ ٹی ویز کے پہ اسپیشلائز کیا, گاڑیوں پہ اسپیشلائز کیا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف دے اسٹارٹڈ وتھ دیٹ. اگر ہم بھی اسی طرح دنیا میں کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کام کریں تو ہم 5 گنے تک جا سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ریچ آور ایکسپورٹ ٹو 100 بلین, ناٹ سٹنگ آن 20 بلین فار آل دا ٹائم. ہمارے 22 کروڑ عوام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, سب ہنر یافتہ ہیں, اور اگر ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, ان کو سکھایا جائے کاروبار کرنا, تو کیوں نہیں. اچھا کیسر علی صاحب, ایک گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, اور اس سلسلے میں آپ نے کافی حکومت پاکستان کی, اسٹیٹ بینک گورنر کی بھی انفیکٹ ہیلپ کی ہے, انہیں اسیس کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈالر ٹرم میں 7% کا بہت ہی اچھا اور معقول ریٹرن مل رہا ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستانیز باہر ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی پروڈکٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں, بیکاز وہ ریئل ٹائم بیسس پہ پیسے اپنے جس بھی ڈیسٹینی میں ہیں, جس بھی ملک میں ہیں, چاہے وہ ابو دھابی ہو, سعودی عرب ہو, امریکہ ہو, وہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے, اس میں پھر میں کریڈٹ دوں گا پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کو کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نیا پاکستان کے انویسٹمنٹ کے. اس میں 2 ہیں طریقے. ایک تو پاکستان روپے میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں 11% دیں گے, اور ایک ڈالر میں جس میں وہ کہتے ہیں 5.5, 6, 7% دیں گے, جو بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. یہ بس اس کی, جیسے میں نے شروع کا, پروموشن کی ضرورت ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹ کیسے کھولیں, کیسے کیا جائے, تو میں نے اکاؤنٹ خود کھولا یہ جا کے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنی آسانی ہے. تو میں نے کھول لیا, اور ڈالر اکاؤنٹ بھی کھولا, میں نے روپے کا بھی اکاؤنٹ کھولا, جسٹ ایکسپیرینس کے لیے. تو یہ بہت اچھا ہے, لوگوں آہستہ آہستہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. یہ دیکھیں جو پیسے کا معاملہ ہوتا ہے بہت لوگ کیئرفل ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی پرانی ایسی, تو ذرا خیال سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سب میں مجھ سے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کریں, کوئی رسک نہیں ہے اس میں. عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اور آئندہ بھی اچھی حکومت آتی رہے گی, اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ سیف رہے گا. یہ تینوں چیز بہت اچھی ہے یہاں پہ. میں ثانی صاحب میں کہوں گا, ایک تو پاکستانی روپے میں پیسے ڈالیں, پھر آپ ڈالر میں آپ انویسٹمنٹ کریں نیا پاکستان میں, اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں. تو سلولی جو ہمارے پاکستانی ہیں تقریباً 1 کروڑ ہوں گے باہر, تو انشاءاللہ وہ سب انویسٹمنٹ کریں گے اور اکاؤنٹ کھولیں گے آپ کا. آئی تھنک کیسے صاحب ایک چیز ہے, ایک امپریشن ہے, اس کو ڈسپیل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں ڈالر اکاؤنٹس کا فریز ہونا, قرض سنوارو, ملک بچاؤ قرض سنوارو اسکیم میں پیسوں کا جانا, اور پھر لوگوں کا اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا, یہ باتیں سب ایک طرف. لیکن اتنا تو سمجھایا جا سکتا ہے ان پاکستانیز کو جو ملک سے باہر ہیں کہ آپ جو اپنے گھر میں استعمال کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, گھر کا خرچ چلانے کے لیے جو پیسے بھیجتے ہیں, وہ اگر صرف روپی اکاؤنٹ میں بھیج دیں تب بھی پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آپ کو خوف ہے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, اول تو نہیں ہونا چاہیے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جو ڈالر ٹرم میں آپ کے پیسے ہوں گے, مان لیتے ہیں کہ شاید وہ نہیں ملیں گے, لیکن جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسہ ہے وہ تو اب اگر اس چینل سے بھیج دیں پاکستانی, جو کہ یوزولی 20 سے 22 ارب ڈالر بنتا ہے, تب بھی پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ثانی صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے اور اب لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیا. یہ صرف میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جتنے بینک ہیں ان کو اپنا ڈیسک ہونا چاہیے جہاں یہ چیزیں سب کو بتائیں اور یہ کریں. لوگ روشن اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے انشاءاللہ یہ جو 8 بینک کا پلیٹ فارم مل گیا ہے ان کو, اور یہ بڑھتا رہے گا اور لوگ بھیجتے رہیں گے. اب یہ دیکھیے گا آپ, اس کا کافی فائدہ ہوگا پاکستان کو اس پالیسی پہ.
ابھی تو شروع کیا ہے, اپنے چند مہینے ہوئے, تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستانی جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. حالانکہ دیکھیے آپ لوگ نے فریز اکاؤنٹ کا مینشن کیا آپ نے, میں اسٹل پاکستانی جو ہے وہ محبت کرتا ہے جو باہر رہتا ہے, اور پھر بھی رسک لینے کو تیار ہے کہ وہ پھر بھی پیسے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈالر اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں جی, $500 بلین آئے ہیں جی, بھیجے ہیں سب نے. تو یہ سب بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی ہماری محبت ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو وہ جسٹیفیکیشن اور وہ بات پوزیشن نہیں دیتی ہے حکومت پاکستان, لیکن ہمارے طرف سے 100% ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستانوں کو, کہ ہمارا پاکستان نہیں ہے. اچھا, اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کیسر صاحب, پاکستان کی جو بازار حصص ہے اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں دنیا کی باقی مارکیٹ سے, تو اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ابھی آپ اگست 27 سے اب تک کوئی 50% کے آس پاس ریٹرنز آفر کر چکے یہ بازار. اینڈ گوئنگ فارورڈ, یہ میں نہیں کہتا, اسٹاک مارکیٹ کے اینالسٹ نہیں کہتے, آپ کے سابق وزیر خزانہ کے لیول کے لوگوں نے کہا ہے کہ بازار جو ہے اس سال کے آخر تک اگر یہ عمران خان گورنمنٹ اسٹیبل رہتی ہے تو 80,000 90,000 کا لیول بھی کراس کر سکتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کی بہت اچھے طریقے سے اس کی اویئرنیس, اس کے بارے میں جو خدشات ہیں اور جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں یو اے ای میں رہنے والے, ان کو دور کرنے کے لیے ایک ہمہ جہت کوشش کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اب پاکستانی کو انوسنٹ ہیں, اگنورنٹ ہیں, ان کو اور اس کی تعلیم دینی چاہیے اور اس کا مہینے کے حساب سے پروگرام کرنا چاہیے. میں یہ سجیسٹ کروں گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اور کہ آپ مہینے کے حساب سے پروگرام کریں اور اٹریکٹ کریں گے انویسٹمنٹ, اور انشاءاللہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی. لوگوں کو نہیں پتا, آپ کو آپ کیا ای ٹی ایف آ گیا ہے اور ای ٹی ایف سے اتنا رسک نہیں ہوگا, لوگوں کو اتنی انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے ساری. بالکل ساری سمجھانے کی بات ہے کہ آپ کہیں کہ آپ 10% لگا دیں اپنا سیونگ کا یا 20% لگا دیں سیونگ کا, اور ان کو صحیح طریقہ بتائیں کہ اس طرح آپ ای ٹی ایف پہ کام کریں, کیونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں کون سے سیکٹر میں لگاؤں, میں وہ شیئر بک جائے گا, گر جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ ایک 10 روپے کا شیئر اب 100 روپے پہ پہنچا ہو, کیا کہ یار پتہ نہیں یہ نیچے آئے, تو یہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پتہ ہے یہ چیزیں. تو جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ زیادہ تر آئی پی او میں جاتے ہیں, سوچتے آئی پی او لے لیتا ہوں میں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ کا تھوڑا سا اتنی لیول نہیں ہے. وہ کہے گا وٹ از دا کاسٹ, مارکیٹ ویلو کیا ہے, اتنے پہلی بڑھا ہوا شیئر میں کیسے خرید لوں. تو یہ سمجھانے کی بات ہے ایک, اور اس پہ خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک رول پلے کرے, اور پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل حاضر ہے اس کے لیے, اور وی کین پروموٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹو آل دا اوورسیز پاکستانی, اور ایون پاکستان میں ہم تو بیونڈ دا بارڈر جا رہے ہیں آج کل. سپر. انیس صاحب, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کیسر انیس صاحب سے گفتگو کی اور ہم نے جانا کہ پاکستانیوں کا پاکستان کی نہ صرف بازار حصص بلکہ دوسرے معاملات میں بھی پاکستان سے چیزیں منگانے میں اور پاکستان میں چیزیں بھیجنے میں بھی کافی بزنس انٹرسٹ ہے, اور پاک یو اے ای بزنس کونسل کا اس میں ایک بہت اہم کردار ہے. انیس صاحب, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یو اے ای کا, اس میں پاکستانیوں کی بڑی سرمایہ کاری ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی 30-32 ہزار پاکستانی ہیں جنہوں نے 60 ارب درہم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کووڈ کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیسے ایفیکٹ ہوا ہے, اور پاکستانی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کچھ گائیڈ فراہم کیجیے گا. ثانی صاحب, یہ سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا, اور اس میں دبئی لیڈر ہے, اور انہوں نے شروع کیا تھا پراپرٹی بیچنا. پہلے یہاں پراپرٹی فورنرز کو نہیں ملتی تھی,
اور یہ میرا خیال وہی 2004 کا زمانہ ہے جب ورلڈ بینک کی کانفرنس ہوئی تھی دبئی میں، جب سے شروع ہوا ہے۔ اس میں آپ نے صحیح بتایا کہ 32,000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کیا ہے، اور آپ نے صحیح اماؤنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مارکیٹ نیچے گئی ہے، اور مارکیٹ کووڈ سے پہلے بھی نیچے جا رہی تھی بائی دا وے، اس سے پہلے بھی، کیونکہ دبئی میں اوور سپلائی ہو گئی تھی، اور کافی اچھی اوور سپلائی، ہر سال نئے یونٹ آ رہے تھے، تو اس سے آف کورس جب سپلائی ڈیمانڈ کا قانون آ جاتا ہے اس کے حساب سے ویلیو گر گئی تھی۔ لیکن میں کہتا چلوں کہ جو پراپرٹی کے بزنس میں ہیں انہوں نے کمایا بھی بہت ہے، دے ہیو ارن لاٹ آف، اور آف کورس جو غلط ٹائم پہ انٹر ہوئے ہیں، جیسے جو 2008 میں انٹر ہوا اور 2000 اس میں پراپرٹی اس میں نقصان بھی اٹھایا، تو یہ مارکیٹ دوبارہ آ جائے گی اوپر۔ جو خوبی ہے یہاں کے حکمران کی کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سوچتے رہتے ہیں بہتری کی طرف۔ تو مجھے پوری امید ہے یہاں کے گورنمنٹ سے کہ وہ نئی پالیسی کے حساب سے نئے بزنس آئیں گے، نئی چیز آئیں گے۔ ابھی تک ویژن انہوں نے اناؤنس کیا، 50 سال کے آگے کا ویژن اناؤنس کیا ہے، اور اس میں کیا نہیں پڑھنے والی بات ہے وہ ساری چیز۔ میں چاہتا ہوں اس پہ میں ایک پروگرام کروں آپ کے ساتھ، میں بتاؤں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنا بزنس ہوگا اس کے حساب سے۔ تو یہ پراپرٹی کے دام واپس آ جائیں گے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ دے ول بی فائن، لیکن بیچ کے نہیں نکلیں، لاس نہیں بک کریں۔ اوکے گریٹ۔ اور یہ جو رینٹلز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈرائی ہو چکی ہے یہ مارکیٹ، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں ریوائیو ہوتا ہوا؟ بیکاز اگر بزنس نہیں ریوائیو ہوگا تو یہ کیسے ریوائیو؟ بات یہ ہے کہ اس سے کافی نقصان اٹھایا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے کیش لگایا، دیکھیں ثانی صاحب، جنہوں نے اپنا کیش لگایا ہوا ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں، انہوں نے یہ کیش لگا دیا، ان کا فرض۔ لیکن جنہوں نے مورگیج لی ہے تو ان کے لیے تو مشکل ہے نا انسٹالمنٹ پے کرنی، ورنہ وہ کیا نام ہے ان کو ڈسپوز کرنا پڑے گی پراپرٹی سستے داموں پہ۔ تو یہ چیلنج ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں سے کہ جو یہ چیز ہے تو وہ اپنے بینک سے رجوع کر کے یہ اسٹیمولس پلان جو دیا ہے حکومت نے 50 بلین کا، اس کے حساب سے سیٹل کر لیں، اپنی انسٹالمنٹ ایکسٹینڈ کر لیں، اور بیچے نہیں، ہولڈ نہیں کریں، بس کیونکہ وہ مورگیج نہیں دے پا رہے ہوں گے تو وہ بینک کو رجوع کر کے اس کو ایکسٹینڈ کروا لیں۔ مارکیٹ صحیح ہو جائے گی، آپ کا رینٹ رہے گا صحیح، اینڈ تھنگ نارمل آ جائے گی۔ مارکیٹ میں واپس آنا ہے، لیکن چیلنج ہے یہ بہت بڑا۔ But what is the time horizon? You're talking about a year, 2 year or 5 year? بہت اچھا سر، یہ آپ دیکھیے ویکسین آ گئی ہے، تھنگس آر گیٹنگ بیک ٹو نارمل۔ ٹیکسس میں انہوں نے ماسک ریموو کر دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا ٹیکسس والوں نے، یہاں سارے تقریباً 50% زیادہ ویکسینیٹڈ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فرسٹ کوارٹر 20، یہ دیکھیے ایکسپو آ رہا ہے ابھی ہمارا، دبئی کا ایکسپو آ رہا ہے اکتوبر میں، تو آپ سمجھ لیں یہ پیریڈ آپ کا بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ اکتوبر سے آپ شروع دیکھ لیجیے گا، ایوری تھنگ ول بی going to change انشاءاللہ۔ اینڈ اکتوبر آنورڈ دنیا میں بھی انشاءاللہ کاروباری ایکٹیویٹیز جب بحال ہو جائیں گی تو پیٹرولیم پروڈکٹس بھی جو ہیں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ they will revive. That will be good for the UAE. ہاں، آپ نے خود ہی دیکھا ہے ابھی اوپیک کی میٹنگ ہونے والی ہے، 61 پہ آ گیا ہے یہ آلریڈی، which is quite a good price، 40 پہ پریویل کرتا تھا، so it's good for especially for UAE and Middle East۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی ریجن ہے جو کافی ایکٹیو ہے اور امپورٹنٹ ریجن ہے۔ کیسے صاحب، جو پاکستانی یو اے ای میں جاب کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، what would be your advice to them? They should wait for a while or is it the right time to go and search for the job? دیکھیے آج کل جاب کی سچویشن تھوڑی سلو ہے، لیکن میری سجیشن ہے، میں نے یہ جو 1.5 لاکھ پاکستانی گئے ہیں، میں نے او پی ایف کے چیف کو جا کے خود کہا کہ سر آپ ان کی ٹریننگ کریں، ان کو سرٹیفائی کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ان سرٹیفائڈ لوگ
ہمارے ہیومن ریسورسز آتی ہے اس علاقے میں یا سعودی عربیہ میں. اگر ان کی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کیا نام ہے اس کا الیکٹرک کا, پلمبنگ کا, ایئر کنڈیشننگ کا, تو تھنگس ول بی کمپلیٹ. اور یہ 6 مہینے 8 مہینے کے کورس ہوتے ہیں, یا میسنری کا ان کے 6-8 مہینے کورس کرائے OPF, اور پھر بھیجیں ان کو, اور آپ پھر دیکھیے ان کی وہی تنخواہ دگنی یا تگنی یا چوگنی ہو جائے گی. تو یہاں مارکیٹ ہے. آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں کتنا پروجیکٹس آ رہے ہیں, سب یہ کنسٹرکشن کے ہوں گے. ایکسپو 2020 کے بعد یہاں بہت کام ہوگا. ابو ظہبی میں بہت پروجیکٹ آنے والے ہیں, قطر میں. تو میں ریکویسٹ کروں گا OPF اس پہ کام کر کے جو فنڈ ہے, نہیں تو گورنمنٹ سے فنڈ دے کے ٹرین کر دے سب کو, اور ٹریننگ دے دے 6-8 مہینے کی. جو لوگ واپس گئے ہیں 1.5 لاکھ, یہ میں نے ویسے بھی ان کو خط لکھا ہے OPF کو کرنے کے لیے. دے شوڈ ڈو دس, اور یہ پاکستانی یہیں آ جائیں گے. اور اب یہاں جتنی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اگر وہ آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو بہت جلدی اس کو جاب ملتی ہے. اوکے گریٹ. انیس صاحب, یہ پاکستان کے جو ٹریجری بلز ہیں اس میں ہم نے دیکھا یورپ سے بہت سرمایہ کاری ہوئی جب یہ 13.5 اور 14% پر شرح سود تھی. پھر یکایک کووڈ کی وجہ سے ہماری شرح سود جو ہے وہ 7.5% پر آ گئی ہے. ڈاؤن دا روڈ یہ دوبارہ سے ریوائز ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی 200-250 بیسس پوائنٹ کا اس میں اضافہ متوقع ہے ڈاؤن دا روڈ ان اے ایئرس ٹائم. آپ کو لگتا ہے کہ UAE سے بھی جو ہے پاکستان کی منی مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی ہو سکتی ہے. اگین یہاں پہ میرا سوال ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, اور ہم ریڈی ہیں اس کو کام کرنے کے لیے. آپ تھوڑی مارکیٹنگ کریں, آپ کو UAE سے پورے مڈل ایسٹ سے آپ کو پیسے آ جائیں گے. اور اب آخر میں میرا یہی سوال آپ کا بازار حصے سے متعلق ہوگا, اسٹاک مارکیٹ سے متعلق ہوگا, کہ اس میں بھی پوٹینشیل موجود ہے سرمایہ کاری کے لیے؟ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی پاکستان کی بازار حصے, PSX پاکستان اسٹاک سے. ہاں, پاکستان اسٹاک چین میں تو بہت جان ہے بھائی ماشاءاللہ. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ 80,000 پہ جانے والی, 90,000 پہ جانے والی, لیکن گائیڈنس چاہیے ان لوگوں کو کون سے سیکٹر میں ڈالیں کیا نہیں, کیونکہ ایک دفعہ ڈال کے ان کو نقصان ہو جاتا ہے نا. جیسے میں ابھی آپ کو ایگزامپل دوں, ابھی امریکہ میں میرے پاس ایک گروپ تھا, اس نے پیسے ڈالے, مارکیٹ گر گئی. وہ فرسٹ ٹائم پہلا انویسٹر تھا, وہ سر پکڑ کے مجھے فون کیا اس نے کہ یار وہ میں نے پیسہ لگایا گر گیا. وہ میں نے کہا رک جاؤ, مارکیٹ واپس آئے گی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو آپ کو بغیر پلاننگ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو پراپر کنسلٹنسی سے اگر انویسٹمنٹ کریں گے رائٹ ٹائم پہ, رائٹ سیکٹر پہ, دے ول ون. اینڈ آپ کو پتہ ہے لوگ کما رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اور ایک جب ان کو سمجھ جائے گی تو اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان کو سکھانا چاہیے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ینگ جنریشن ہے, ان کو کنٹینیوسلی تعلیم دینی چاہیے اس چیز کی. زبردست. انیس صاحب, آخر میں اگر آپ کوئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے جو یہاں کرتا لوگ ہیں, اور گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. دیکھیے, جو میں کہتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی ماشاءاللہ ہر طرح کام کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے ہر سیکٹر میں, چاہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں یا ایکسپورٹ بڑھانے میں, لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے پاکستان میں. اس کو ایز اے آپ کو ایز اے وار ڈکلیئر کر کے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ آپ لے لیں گے کام کہ ہمیں ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے, تو پاکستان کین گرو سو فاسٹ. دوسرا میرا مشورہ یہ ہوگا, یہ بھی ٹیپ پر سب کو ہے, کہ جو میں نے پہلے کہا کہ 4-5 پروڈکٹ اٹھائیں جو دنیا میں بکتی ہیں, جس کی ڈیمانڈ آپ فورسی کریں اندر 30-40 سال میں, اس پہ کام کریں. اور اس پہ اسپیشلائز کریں, اور یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری, دنیا میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں, یہ میں نے فورن منسٹر اپنے مخدوم صاحب کو بھی کہا ہے کہ سر یہ جو ایمبیسی ہیں
ये इंजन होनी चाहिए बिजनेस जनरेट करने के लिए। राइट। हमारे नए चेयरमैन आए हैं, देखिए हमारे काउंसिल के जो पैटर्न है वो शेख नयान बिन मुबारक है, उनका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ये शुरू से पैटर्न है हमारी। राइट। और हम इस काउंसिल के चेयरमैन हमेशा से एम्बेसडर होते हैं, तो ये नवे एम्बेसडर हैं जो अफजाल महमूद साहब अभी आए हैं रिसेंटली। ये जनरल सलीमुल्लाह साहब से शुरू हो गया, फिर मार्शल कैसर हुसैन साहब आए, फिर एहसानुल्लाह साहब आए, ये सब हमारे चेयरमैन रह चुके हैं और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को बढ़ाते चले गए। तो वैसी अभी अफजाल महमूद साहब से मेरी मीटिंग थी और मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि यार हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो मैंने बताया कि हम काउंसिल अभी डेलीगेशन लेके गई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में और हम वहाँ से प्रोजेक्ट लेके आए एंड वी आर वर्किंग विद अबू धाबी चेंबर। तो ये 3 चीज मैंने इस वक्त कही है आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, और तीसरी सारी एम्बेसियों को कहें कि ये आप सिर्फ बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो ये मेरी सिंपल सी बात है। और चौथी ये कि स्टॉक मार्केट के लिए कंटिन्यूसली प्रोग्राम होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। ओके, ग्रेट। अनीस साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अनीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको इन्वाइट करने का। वेलकम सर। नाज़रीन, कैसर अनीस साहब से आज हमने खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2004 से उनकी तंजीम जो है वो हमजहद कोशिशों में मसरूफ़ है और पाकिस्तान की तकरीबन हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के साथ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तकरीबन हर एमडी के साथ, मैंने भी उनके साथ 4-5 साल तक बहुत ही दिलजमी से काम किया और कोशिश की कि पाकिस्तान में यूएई से सरमायाकारी आ सके। कैसर अनीस साहब ने बताया कि कोई 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो कोविड की वजह से वापस आए हुए हैं। कैसर अनीस साहब ने हमें मज़ीद बताया कि आधे दर्जन से ज़्यादा काम है जो कि गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। आपने बताया कि कोरिया जैसा छोटा मुल्क जो है वो छोटी छोटी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट सेंट्रिक होकर काम करता है और यूएई में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। कैसर अनीस साहब ने मज़ीद बताया कि ये जो 1.5 लाख पाकिस्तानी वापस आए हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह, बुनियादी वजह उनके पास बुनियादी तालीम का ना होना और जो वो काम करते हैं उस काम के सिलसिले में उनके पास महज डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज़ के भी सर्टिफिकेट्स का ना होना था। उन्होंने कहा कि अगर यही डिप्लोमा होल्डर्स जो कि कोविड की वजह से 1.5 लाख के करीब यूएई से निकाले गए हैं, अगर वापस इस तरीके से चले जाएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को भी, गवर्नमेंट को भी, अफरादी क़ुव्वत की वजारत को भी उन्होंने ख़त लिखा है कि इनको कम से कम 6 महीने का कोई कोर्स, शॉर्ट कोर्स या एक आध डिप्लोमा करा के अगर भेज देंगे तो जो पाकिस्तानीज़ ये 1.5 लाख पाकिस्तानीज़ पैसे भेजते हैं ये कम से कम डबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल्स। और उनकी ये पोजीशन नहीं होगी कि ये महज मज़दूर हैं, ये है तो इलेक्ट्रीशियन मगर लेबर कैटेगरी में है, इसको फ़ौरन वापस भेज दें बिकॉज़ लेबर की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोविड की वजह से काम काज बंद हुआ हुआ यूएई में। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जहाँ इतने ढेर सारे मसाइल हैं कि जिसके ऊपर कानून साजी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जो असम्बली है उसका काम लॉ मेकिंग है, मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की असम्बली के पास लॉ मेकिंग के लिए एक लम्हा भी है। पाकिस्तान की असम्बली, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तानियों के मसाइल से बहुत आगे हैं, बहुत बाला हैं। आपको कभी ये बात नहीं होती हुई नज़र आएगी कि पाकिस्तान की असम्बली कोई ऐसी कानून साजी करे जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो। बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन मिनटों सेकंडों में कवानीन भी बन जाते हैं, कोर्ट से फ़ैसले भी आ जाते हैं, मगर पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बातचीत बहुत कम होती है। कर्ज़ की दलदल से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को काम करने की ज़रूरत है, मगर उसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई नॉन इशू बहुत बड़ा मसला होता है। आज के दिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा
मसला मैं यूँ कहूँगा कि भूखा नंगा पाकिस्तानी जिसके पास खाने को नहीं है मगर उसके पास बहस करने को एक अच्छी डुगडुगी हमेशा बज रही होती है, उसे एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ म्यूज़िकल चेयर के प्लेयर्स हमेशा कुछ ना कुछ सामान रखते हैं। आज के दिन का जो सामान है वो है नाजरीन सेनेट का इलेक्शन और इस्लामाबाद की सीट। जिस पाकिस्तानी के घर में खाने को नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए ये टॉपिक बहुत है कि नई गवर्नमेंट का नया फार्मूला आ गया है। मरकज़ में पीपल्स पार्टी को 2 साल इसलिए मिल जाएंगे कि वो नेशन वाइड इलेक्शन नहीं जीत सकती। पंजाब में नून लीग और काफ लीग का फार्मूला तय पा गया है। लोग इसमें खुश हैं। लोग ये पूछने को नहीं तैयार हैं पार्लियामेंटेरियन से कि अफरादी क़ुव्वत के मामला ठीक कर दो। लोग ये बात करने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है पार्लियामेंटेरियन से कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में कुछ कर दो। लोग पार्लियामेंटेरियन से ये पूछने के लिए तैयार नहीं हैं कि कर्ज़ की दलदल में मुल्क धंसता जा रहा है, इसके लिए कोई कानून साजी कर दो। लोग ये भी बात करने को तैयार नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद और सिर्फ सूद है, इसके लिए कोई कानून साजी कर लें। अगर कानून साजी होती भी है तो वो प्राइवेट इदारे सूद को कैसे दे सकते हैं और कैसे नहीं दे सकते इसके लिए तो हो जाती है, लेकिन रियासत सूद के नोट, सूद के बिल्स, सूद के पेपर्स छापती है और सरकार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है। सरकार का निज़ाम सूद के पैसे पे चलता है। इस पर बातचीत करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। इसको कोई ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता, इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।